अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है जनाब आपके? अल्लाह का ये शुक्र है जी, आप सुनाइए। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्यूएससी में आज आपने रौनक बख्शी है, तो और इसमें हसन इलियास साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपको लाने की ज़हमत गवारा करी। तो मैं ये सबसे पहले हमारे 2 सीनियर अरकान हैं क्यूएससी के, अनवार कुरैशी साहब और खलील सिद्दीकी साहब। वो आपको खुशामदीद कहेंगे और उसके बाद सब लोग हाथ उठा के सवालात कर लेंगे और आखिर में ये मलिक फैसल साहब आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे और दुआ भी कर लेंगे। तो आप अपना कलाम किस मरहले पर सुनाएंगे? मैं क्या कलाम सुनाऊंगा? कलाम तो हम आपका सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम गामी साहब। मैं सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मौका फराहम किया कि हम सब की आपसे मुलाकात करवा दी। मैं ये समझता हूँ कि हम सब बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आप जैसे बुज़ुर्गों से अल्लाह ताला इसी तरह मुलाकात करवाते हैं। और इसमें आप ये देखिए कि अल्लाह ताला कैसे सबब बनाते हैं कि काफ़ी देखें बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये ख़ास हम पे इनायत की कि मेरी एक दुआ जो है वो जो मैं अक्सर मांगा करता हूँ, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। मेरी ये ख्वाहिश हुआ करती थी, दुआ हुआ करती थी कि अल्लाह ताला हक़ को हक़ दिखाएं, उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं, बातिल को बातिल दिखाएं और उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। तो उसके लिए जो असबाब ज़रूरी होते हैं उसमें मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा सबब जो मसले मसाइल को सही तरह समझने में वो अल्लाह ताला ने आपसे मुलाकात करवा दी। और इसके लिए मैं अल्लाह का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारी ये क्यूएससी भी ये सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये ज़हमत और हमसे डायरेक्ट गुफ्तगू का हमें मौका दिया। अल्लाह ताला ये कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला इसका जज़ाकल्लाहु खैरन। और अल्लाह ताला आपको तादेर हमारे सरों पे सलामत रखें और इसी तरह ये जो काम हम जिससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, अल्लाह ताला वो आपको और करने की तौफ़ीक दें, उस पे इस्तिक़ामत दें। और बाकी ये देखें कि सारे साहिबान जब हमारी मीटिंग होती है तो अक्सर आपसे काम से हर हफ्ते इस्तिफ़ादा करते हैं। और अल्लाह ताला का ये देखिए कितना बड़ा एहसान है कि अब फैसल साहब यहाँ आ गए, वो आपकी नुमाइंदगी करते हैं माशाल्लाह मलिक फैसल साहब। और जहाँ भी कई हमें मसले मसाइल होते हैं तो वो अच्छी वजाहत कर देते हैं और आपकी कमी जो है वो काफ़ी हद तक पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा ये है कि सवालात के सिलसिले में मैं अपने बारे में कि अल्लाह का कुछ ऐसा एहसान है, आप यकीन माने कि कई दफ़ा हुआ कि मैंने सवाल नोट किए कि मैं आपसे सवाल किसी तरह पूछूंगा, वो कोई ना कोई अल्लाह ऐसा सबब बनाते हैं, कोई किताब आपकी कोई मैंने ये 3-4 दिन की बात है कि औरिया मकबूल जान जो हैं वो आपके तारीफ़ें फरमा रहे थे। नाम तो नहीं मैं उनका लेना चाह रहा था, लेकिन वो आपको अपना उस्ताद भी मानते हैं और उसके बाद फिर वो आपकी तारीफ़ें करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है, तो एनीवे तो वो उसमें वो कुछ सवाल उन्होंने रखे और सिर्फ वो नहीं बल्कि कई और भी हैं। उसमें से उनका एक ये जो है कि वो लेबल लगाते हैं, वो सिर्फ वो नहीं बल्कि और एक हमारे यहाँ पे थे सज्जाद हैदर साहब और इसी तरह कई और हैं।
جن کا رسالہ نکلا کرتا تھا آفاق، اور ہم نے میں نے کوشش کی کہ آپ کے کچھ مضامین وہ اپنے رسالے میں شائع کریں، تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ آپ ویسٹ کے ایجنڈے پہ ہیں، اور یہی ہمارے اور یہ مقبول جان صاحب بھی کچھ دن پہلے ہی فرما رہے تھے، اور یہ کہ ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ جو چیزیں جو ہیں، جو تعبیرات نکالتے ہیں، وہ ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے ہیں۔ اور ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کی دوبارہ آپ پلیز اس کی ذرا اچھی طرح سے، اور یہ شیطان جو ہے وہ وسوسے تو ڈالتا ہے، وہ کئی دفعہ میں اپنا بتا رہا ہوں کہ مجھے بھی کچھ ایک دو بار ایسے وسوسے آئے، لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ کہ وہ کلیئر ہو گیا۔ تو اس میں ایک تو جو وسوسہ میرے اس میں آیا تھا کہ میں یہ جو تہوار ہیں، خصوصاً یہ جو ویلنٹائن کا اور اس قسم کے جو تہوار ہیں ویسٹ کے، وہ اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کو کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں، تو پلیز یہ اس میں میری اور بلکہ ہم سب کی اس کو وضاحت کر دیں کہ ویسٹ کا ایجنڈا جو اس کے اوپر اور تھوڑی سی کلیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میرے بارے میں اچھے کلمات کہے۔ میں تو اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں کا اہل نہیں سمجھتا، ہمیشہ میں نے اپنے آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت ہی سے پیش کیا ہے۔ میری اپنی ضرورت ہے، میرا دین، مجھے کسی مغرب مشرق سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ایک دن مجھے اپنے پروردگار سے ملنا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور قبر کی مٹی تک لوگوں نے پہنچانا ہے۔ میرا مسئلہ تو وہاں کامیابی ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہاں سرخرو قرار دیا جاؤں۔ مجھے تو کسی چیز کو بیان کرنے، لوگوں کو ان کا قائل کرنے یا ان میں اپنی کوئی قبولیت پیدا کرنے سے خدا گواہ ہے کبھی کوئی دلچسپی نہیں ہوئی۔ میرے لیے دین میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں جب اس کو اپنے لیے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس میں کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہوں تو اس کو بیان بھی کر دیتا ہوں، لکھ کر بیان کروں یا بول کر بیان کروں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کچھ تعبیرات اختیار کر رکھی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن سے اختلاف ہو، انہیں گالی دینے کا ذوق ہمیشہ سے انسانوں میں رہا ہے۔ بعض ذرا غیر مہذب گالیاں ہوتی ہیں اور بعض اس طرح کی کہ فلاں منکر حدیث ہو گیا، فلاں مغرب کے ایجنڈے پر چلا گیا۔ میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کوئی وضاحت کرنا بھی اپنی اہانت سمجھتا ہوں۔ ایسے لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے رہیں گے۔ میرا جواب وہی ہے جو ایک موقع پر ہمارے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی نے دیا تھا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو بات صحیح ہے اس کو کہہ دیں، اگر ہمارا سایہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو نہ دے، اس لیے کہ جو کچھ کہنا ہے یا جو کچھ کرنا ہے اگر وہ دین ہے تو اس کے لیے اصلاً خدائی کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے۔ اور مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی نے بھی ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، یہ وقت فیصلہ کر دے گا کہ ہم اس پروردگار کے ایجنڈے پر تھے یا کسی اور کے ایجنڈے پر تھے، اس لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ہم عالمی سطح پر ایک گاؤں کی صورت اختیار کر رہے ہیں۔ آپ حضرات بھی معلوم نہیں کہاں پیدا ہوئے ہوں گے، کہاں پروان چڑھے، اور اب ایک مغربی ملک ہی میں رہ رہے ہیں۔ اس وقت کوئی 2-4 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں اور وہ مختلف ملکوں میں اور بالعموم ترقی یافتہ ملکوں ہی میں جانا چاہتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہاں ان کے خاندان آباد ہو گئے ہیں۔ تو انسان ایک تہذیبی اور ثقافتی حیوان ہے، یعنی وہ
अलग थलग नहीं रह सकता। अगर आप उसको अलग थलग करने की कोशिश करेंगे तो उससे खराबी होगी। अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक वाज़े मेयार अपनी किताब में बता दिया है, और वो वाज़े मेयार ये है कि वो क्या चीज़ें हैं जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। मैंने कई मर्तबा अर्ज़ किया है कि उनके उसूल सूरह आराफ में बहुत वज़ाहत से बयान कर दिए हैं, और बड़ी तहदीद के अंदाज में फरमाया है कि ऐ पैगंबर, इन लोगों से कह दो मेरे रब ने बस यही चीज़ें हराम की हैं। उन हराम चीज़ों में से कोई चीज़ भी किसी त्यौहार में पाई जाती है, किसी मजलिस में पाई जाती है, किसी फ़न्न लतीफ़ में पाई जाती है, किसी शेर में पाई जाती है, किसी नसर में पाई जाती है, उससे बचना चाहिए। तो मेरे नज़दीक ये कुरान का दिया हुआ वाज़े कतई गैर मुबहम मेयार है। अगर आदमी कुरान को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात को दीन के तौर पर पेश करना शुरू कर दे तो उसको तरद्दुद लाहिक होंगे, और हमारे यहाँ यही तरीका लोगों ने इख्तियार कर रखा है। आप सूरह आराफ को अपने सामने रखें, उसमें हुर्मतों की बुनियाद वाज़े कर दी गई है। कोई चीज़ फाहिशा की नौइयत की नहीं होनी चाहिए, हक तलफी की नौइयत की नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ किसी की जान माल आबरू के खिलाफ ज्यादती की नौइयत की नहीं होनी चाहिए, कोई शिरक नहीं होना चाहिए, कोई बिदअत नहीं होनी चाहिए। तो बस ये चीज़ें हैं जिनको हराम करार दिया गया है। पूरी शरीयत तहारत और खाने पीने के आदाब के अलावा इन्हीं बुनियादों पर कायम है। इसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई तरद्दुद किसी को लायक हो सकता है। मैंने तो लोगों को तवज्जो दिलाई है कि वो उलमा के फतावा और मेरी आरा देखने की बजाय अल्लाह की किताब में बयान किए गए इस मेयार पर जब कोई चीज़ सामने आए, खुद परखें, उनका ज़मीर जो फैसला करे उस पर अमल करें। मुझे किसी वैलेंटाइन डे के बारे में और किसी दूसरी चीज़ के बारे में फतवा देने की ज़रूरत क्यों? जब अल्लाह ताला ने अपनी हुर्मतें बयान कर दी हैं तो उनसे मुझे भी बचना है, आपको भी बचना है। जहाँ पाई जाएंगी, ना अंधा मैं हूँ ना आप हैं, देखें और बचें उनसे। पहले खलील साहब और उसके बाद मोहम्मद सलीम साहब। सलाम वालेकुम गामदी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से जो है आप ना होते हुए भी हमारी जो 35-40 साल से हमारा जो सर्कल चल रहा है वंस ए वीक का, उसमें माशाल्लाह से आप बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर बन गए हैं अब। और आपकी रहनुमाई जो है माशाल्लाह से फैसल भाई जो है बहुत अच्छे तरीके से हमको बहुत सारी चीज़ों में मालूमात हुए। और जो है मेरे लिहाज से तो एक बहुत ज़रूरत है आपकी, आप जैसे लोगों की एक एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर जो बोलते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप कम्युनिटी में दे रहे हैं। और वो एक बैलेंस व्यू जो है, जो कि प्रैक्टिकल हो, वो भी माशाल्लाह से मिल रहा है। और ये जो है मेरे तो कुछ ऐसी हिस्ट्री रही कि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि तबलीगी जमात शुरू होने की जो टोरंटो में थे, जो वन ऑफ द क्या बोल फाउंडिंग तो नहीं बोल सकते, शुरुआत उसमें मैं भी शामिल था। और बहुत सारे जमातों में रहने के बाद एक हमेशा एक महसूस रहता था कि समथिंग इज मिसिंग। तो मेरे लिए तो आप माशाल्लाह से जो मिसिंग पार्ट था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके ज़रिए से मुझे मिला है। और अभी भी जो है ना, मेरा कोई ख़ास कोई ऐसा सवाल तो नहीं है, मगर ये है कि एक जो इतने सारे जो फ़िरक़े हैं, अब इनको क़रीब लाने का क़रीब दो यूनिटी तो मैं नहीं समझता कभी होगी, मगर ये जो एक डर और ख़ौफ़ रहता है कि भाई अगर मैं गामदी साहब की बात मान लूँ या किसी और की बात मान लूँ, तो मैं तो भटक जाऊँगा। तो अब वो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रक़ू, तो अब इसमें हमको कुरान मजीद के करीब आने के लिए हमको क्या चीज़ें चाहिए, ताकि जो है अपने डिफरेंसेस जो भी हैं रखें, मगर एक किस्म से जो ये शिद्दत है नफ़रत की आपस में बीच में, उसको ख़त्म करें। और अगर कुरान मजीद की इम्पोर्टेंस हमको मिल जाए, और ये जो मुख्तलिफ़ किताबें हैं, मुख्तलिफ़ उलमा की जो है वो अपने
جو ہے پوائنٹ آف ویوز ہے اس کو کم کر کے ہم قرآن مجید کے قریب آئے تو وہ آپ کی رہنمائی اگر مجھے اور تھوڑی مل جائے تو بہت اچھا رہے گا. جی جزاک اللہ. بڑی صحیح بات آپ نے فرمائی ہے. ہر مسلمان کے لیے صحیح لائحہ عمل یہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو جوڑے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور اللہ کی کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نازل ہی اس لیے کی گئی ہے کہ لوگوں کے اختلافات میں رہنمائی فرمائے. انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا تعارف کرایا ہے کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ. لوگوں کے اختلافات ہی میں رہنمائی کے لیے، فیصلہ سنانے کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے. تو کتاب کو آپ اپنی زندگی بنائیے، اس کو پڑھتے رہیے. سب اہل علم کی باتیں سنیے، وہ تبلیغی جماعت کے ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، صوفیوں کے حلقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ مولانا مودودی صاحب کے متوسلین میں سے ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے حامی ہوں، کسی بھی نقطہ نظر کے حاملین کی بات سنیں. اگر کوئی بات آپ کو ایسی لگے کہ جو قرآن مجید سے مختلف ہے تو ذرا تحقیق کر لیں، ورنہ اللہ کی کتاب بالکل واضح طریقے کے اوپر دین کے اصول، مبادی، حرمتیں وہ بیان کر دیتی ہے. اس کے بعد رسول اللہ کی سنت ہے جو ہم میں جاری ہو چکی ہے. نماز ہم اس کے مطابق پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بدن کی طہارت کے آداب کا خیال رکھتے ہیں. یہی دین اسلام ہے، اس میں کسی بڑی بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. باقی جو اکیڈیمک نوعیت کی چیزیں ہیں، حضرت مسیح آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کوئی امام مہدی آئے گا یا نہیں آئے گا، ان کے بارے میں دلچسپی ہو تحقیق کریں، آراء سنیں. نہ دلچسپی ہو تو لوگوں کے حوالے کریں اور اطمینان کے ساتھ ایک مسلمان کی زندگی بسر کریں. محمد چلیں سلیم محمد. صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رام جی صاحب، آپ کی مطلب کہ آڈیو اور ویڈیو لیکچرز کو میں سنتا ہوں، اس میں آپ نے کئی دفعہ یہ بات میں نے سنی ہے، میں وہ الفاظ تو پورے نہیں ہیں لیکن ان کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب، کس کی عمر جو ہے وہ 100 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن قرآن 1400 سال سے اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. تو میں اس کے بارے میں واضح نہیں ہوں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جس کے اوپر قرآن جو ہے اپنی بات پہ کھڑا ہے. اگر فرض کرو سزاؤں کی بات ہے تو ہم تو اللہ کا حکم سمجھ کے ان سزاؤں کو مانتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ اس کو نہیں مانتے. اور اگر وراثت کی بات کریں تو یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن آج بھی اپنے بیان پہ کھڑا ہے تو یہ چیز میری سمجھ میں یوں آتی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو دوسری کتابوں میں کہ وہ وقت پہ غلط ثابت ہو جائے، اور جو چیز صحیح ثابت ہو رہی ہے وہ قرآن ہے. تو ذرا تھوڑی اس کی وضاحت کر دیں کہ وہ کیا کیا باتیں ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن آج بھی اپنے بیان پہ کھڑا ہے 1400 سال میں. لوگوں کے ماننے نہ ماننے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ تو خدا کو نہیں مانتے، لوگ رسولوں کو نہیں مانتے، لوگ آخرت کو نہیں مانتے. تو ماننے نہ ماننے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم انسانوں کے کام بالبداہت غلط ثابت ہو جاتے ہیں. اختلاف کرنا یہ غلطی نہیں ہوتی. اختلاف تو ایک آدمی مجھ سے کرے گا، آپ سے کرے گا. یعنی واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے 150 سال میں کہ اس مصنف نے چیزوں کو سمجھنے میں، بیان کرنے میں، اپنی آراء قائم کرنے میں کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں. اس سے کوئی بھی پاک نہیں ہے. اور میرے علم مطالعے کی حد تک کوئی کتاب، کوئی مصنف، کوئی مفکر ایسا نہیں کہ جو 100 سال بھی نکال سکا ہو. یعنی 100 سال میں بھی میں نے کچھ رعایت کا طریقہ اختیار کیا ہے. ورنہ آپ قریب ترین لوگ جن سے آپ متعارف ہیں، مثلا ہمارے قریبی دور کے لوگوں میں اگر مصر میں دیکھیں تو مفتی محمد عبدہ اور رشید رضا ہیں. بر صغیر میں دیکھیں تو مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، اقبال ہیں، ابوالعلا مودودی ہیں. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، بڑے غیر معمولی لوگ ہیں. اور پھر ان کے پاس مذہب کی رہنمائی موجود ہے. اس کے باوجود ان کے افکار، خیالات 40-50 سال بھی نہیں نکال سکے. بحثیت مجموعی یہ نہیں کہ ہر چیز غلط ہو جاتی ہے، یعنی واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں انسان کا فہم
اس کے حالات، اس کے تعصبات، اس کے جذبات، اس کی معاشرت، اس کی ثقافت، اس نے غلبہ پا لیا۔ تو قرآن مجید کے معاملے میں یہ بات بالکل طے ہے کہ اس نے جو کچھ کہا کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، زندگی کے حقائق کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد جو مبادی اور اصول قائم کیے زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے، جو اس کے نزدیک دین کا مقصد ہے، اور پھر اس پر جو اپنی شریعت بیان کی، وہ آج بھی علم اور عقل کی ہر میزان پر پوری اتاری جا سکتی ہے۔ لوگ اسے مان لیں یا اختلاف کریں، اتفاق کریں، یہ تو ایک بالکل الگ چیز ہے۔ کسی چیز کا علمی اور عقلی طور پر آؤٹ ڈیٹ ہو جانا، غلط ثابت ہو جانا، تو الحمدللہ اللہ کی کتاب قرآن مجید 1400 سال سے کوئی ایک حرف بھی اس کا ایسا نہیں ہے کہ جو کبھی معرض تنقید میں لایا جا سکے۔ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اس پر سوالات اٹھاتے ہیں، ان کی غلطی بلکہ حماقت بلکہ اس سے زیادہ ان کی بددیانتی واضح ہوتی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ کی کتاب میں کوئی چیز ایسی سامنے آ گئی ہو کہ ہم یہ کہیں کہ چلیے باقی کتاب تو اچھی ہے، لیکن یہ کہ یہ بات تو بالبداہت غلط ثابت ہو گئی۔ اس طرح کی چیزیں آپ علامہ اقبال کے بارے میں 2 منٹ میں بتا سکتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں بتا سکتے ہیں، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے بارے میں بتا سکتے ہیں، دیوبند کے سرخیل علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں بتا سکتے ہیں، آپ مصر و شام کے ہر آدمی کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور یہاں مذہب کی رہنمائی موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ صورتحال ہے۔ باقی علوم میں اب کارل مارکس کہاں ہے، لینن کہاں ہے، بڑے بڑے فلسفی اور مفکرین کہاں ہیں، سب ماضی کی گرد میں غائب ہو گئے۔ قرآن تو اسی طرح روشنی پھیلا رہا ہے، ہدایت کی اور نور کی۔ ڈاکٹر شکیل صاحب وہ انمیوٹ کر کے وہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی جی، السلام علیکم غاندھی صاحب، ساتھ محترم، جی خوش آمدید آپ کو محفل میں، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر، لگتا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی تو میرا مختصر سا سوال ہے، ایک چھوٹا سا۔ دراصل ایک زمانے میں ایک صاحب سے گفتگو ہوئی جو عالم دین ہے ماشاءاللہ، تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں ان سے میں نے یہ پوچھا کہ کیا ہم زکوٰۃ کی رقم ہاسپٹل کو دے سکتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے اشکال کا اظہار کیا کہ آپ اسپتال میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کو کسی شخص کو آپ دی جا سکتی ہے رقم۔ اور پھر میں بڑا ذرا تذبذب میں رہا، اور یہ سوال ابھی تک میرے دل میں ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ ہم زکوٰۃ کی رقم کسی ہاسپٹل کو نہیں دے سکتے۔ میرا ریفرنس لوکل نارتھ امریکن ہاسپٹل میں ہے، مسیساگا میں فار ایگزامپل، وہاں پہ عیسائیوں کا بھی علاج ہوتا ہے اور مسلمانوں کا بھی علاج ہوتا ہے، دونوں کا علاج ہوتا ہے۔ اور ایون پاکستان میں جو اسپتال ہیں اس میں بھی ایز اے ڈاکٹر ہم کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ کسی مذہب کا آدمی علاج کرے گا۔ تو میرا مختصر ایک سوال صرف یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ دین کا یعنی مسلمانوں کو صرف دی جائے، یا یہ حکومت کو دی جائے؟ یعنی اس میں ابھی تک میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ کیونکہ حکومت کے فرائض ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پرانے زمانے میں اس موقع پر تلواریں بھی باہر آئی ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی اور نہ دہندگی کے بنیاد پر، لیکن وہ اسلامی تھی۔ تو ایون پاکستان میں اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ کیا ہاسپٹل کو ادا کرے یا کسی آدمی کو؟ اور اگر ہم یہاں سے بھیجنا چاہیں تو انڈیا میں ہمارے غریب رشتہ دار ہیں، کیا ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ کسی چھوٹا سا ہاسپٹل ہم نے جامشوروں میں قائم کیا ہے، ڈسپینسری جہاں فری علاج ہوتا ہے، اس میں نے زکوٰۃ دی ہے۔ تو اس پہ میں آپ کی وضاحت چاہوں گا۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو کسی بھی نظم اجتماعی کا حق قائم کیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اسی لیے اگر کوئی حکومت ہوگی اور وہ لینا چاہے گی اور اسے لینی چاہیے تو اسی کو دی جائے گی۔
اور حکومت اپنے تمام اخراجات اس سے پورا کر سکتی ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں کبھی اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی، نہ قرآن مجید نے کوئی تفریق کی ہے۔ آپ حکومت کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر حکومت اسے اپنے مصارف میں اسی طرح خرچ کرے گی جس طرح وہ ٹیکس کو خرچ کرتی ہے۔ ٹیکس لگانے کا حق چونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کسی حکومت کو، تو اس لیے زکوٰۃ کی صورت میں خود مقرر کر دیا ہے کہ حکومت میرے آپ کے مال سے بالجبر کیا لے سکتی ہے۔ اس میں چونکہ اپنی طرف سے یا آزادی سے دینے کا سوال نہیں ہوتا، ورنہ تو چیریٹی ہو جائے گی۔ یہ بالجبر لینے کا معاملہ ہے، تو اس لیے اللہ نے قانون سازی کر دی ہے۔ تو اگر حکومت ہوگی تو پھر تو یہ ہوگا۔ حکومت اگر نہیں لیتی، آپ اپنے طور پر زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور لازماً نکالنی چاہیے، تو ہر نیکی کے کام میں دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسلم غیر مسلم کی تفریق نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی بڑی صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ وہ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، سیاسی ضرورتیں اس سے پوری کی جائیں گی، اسی طرح ریاست کے ملازمین کی تنخواہیں دی جائیں گی۔ یہ سب باتیں خود قرآن نے بیان کر دی، تو اس لیے اس میں بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ ہمارے ہاں علماء نے بدقسمتی سے اس کو ایک چیریٹی بنا دیا۔ پہلا کام یہ غلط ہوا، دوسرے یہ کہ اس کو مسلمانوں تک محدود کر دیا، اور جو اس کے لیے دلیل بیان کی جاتی ہے اس پر یہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ اور آخری چیز یہ کر دی کہ اس میں تملیغ ضروری ہے۔ تو آپ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو میرے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی نے جب جماعت اسلامی کو یہ مسئلہ کہیں 50 کی دہائی میں پیش آیا تو اس پر ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا رسالہ لکھا تھا، وہ مسئلہ تملیغی کے عنوان سے چھپتا ہے، اور ان کی کتاب توضیحات میں موجود ہے، اس کو آپ پڑھ لیں۔ انہوں نے اس میں ان سب دلائل کا تار و پود بکھیر دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ بے بنیاد فقہ تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ زکوٰۃ اصل میں اللہ کا عائد کردہ ٹیکس ہے، حکومت لے گی تو ہم اسے دیں گے، حکومت نہیں لے گی تو اپنے طور پر خرچ کریں گے، اور وہ کوئی تملیغ کی یا کسی کو مالک بنانے کی ضرورت نہیں۔ ہسپتال کو دیں، لائبریری کو دیں، مدرسے کو دیں، البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی ترتیب قائم کی ہے کہ پہلا حق آپ کے اعزاء، اقربا اور قریبی لوگوں کا ہے، اس کے بعد جتنے کام ہیں وہ نفل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس ترتیب کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے، لیکن یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آدمی ڈھونڈا جائے گا۔ اس پر مولانا امین حسن نے تبصرہ کیا تھا کہ اللہ ان حضرات کی رہنمائی فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ لاوارث مردے کو کفن دینا ہو تو پہلے زندہ کر کے مالک بنائیں گے، پھر کہیں گے اب مر جاؤ، اب تمہاری زکوٰۃ ٹھیک ہو گئی۔ اور ناظم صاحب، شکریہ ناظم صاحب آپ سوالات کریں، اور جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر دیں تاکہ۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ تو آپ کو خوش آمدید قرآنک اسٹڈی سرکل میں۔ اس سے پہلے بھی آپ آئے اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرا تاریخ اسلام جب میں پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس میں، تو دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں جن فقہ کا، صلحاء کا، مورخین اور علماء کا نام جو سامنے آتا ہے، ان کا اکثر کا تعلق جو ہے مشرق وسطیٰ سے ہے، یا شمالی افریقہ کے علاقوں سے، سینٹرل ایشیا، یا آپ کہہ لیں کہ اب ساؤتھ، یہ ہمارے بر صغیر سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ انڈونیشیا میں تو سب سے زیادہ مسلمان جو ہیں انڈونیشیا میں ہی ہیں۔ ہمیں اس علاقے سے ایسے نام نظر نہیں آتے، اس کی کیا وجہ ہے، یا ہے تو مجھے نہیں معلوم اس کا۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں اسلام جو ہے بغیر تلوار کے وہ مطلب کس طرح پہنچا، اس کے متعلق اگر آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تاجروں کے ذریعے سے پہنچا۔ ٹھیک ہے۔ عربوں کا چونکہ اسلام سے پہلے ہی تجارتی تعلق ملایا سے، سماٹرا سے اور اس طرح کے جزائر اور بورنیو وغیرہ سے تھا، اور یہ لوگ اپنا مال لے کے جاتے ہی تھے، تو اسلام کے بعد بھی اسی طرح جاتے رہے۔ عرب تاجر مختلف وقتوں میں جب وہاں پہنچے
اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے تو وہاں کے سلاطین، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں سی بنی ہوئی ہیں، وہ 9-10 کے قریب تو ملیشیا ہی میں ہے، اسی طرح کی صورتحال کم و بیش انڈونیشیا میں ہے. ان کے سلاطین یا موروثی بادشاہتیں تھیں اور بہت چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تھی، جیسے ہندوستان میں آپ نے سنا ہوگا 300-350 بلکہ اس سے بھی زیادہ ریاستیں تھیں. تو وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے. ان ریاستوں کے سلاطین مسلمان ہو گئے اور ان تاجروں کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. اس زمانے میں یہی چیز تھی کہ اگر بادشاہ یا حکمران مسلمان ہو گیا یا مسیحی ہو گیا، جیسے کہ مسیحیت میں بھی ایسے ہی ہوا، یعنی رومی شہنشاہ جب مسیحی ہو گیا تو ساری دنیا ہو گئی. تو اس طرح سے اسلام وہاں پھیلا. وہاں کوئی حملہ نہیں کیا گیا، کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا. مشرق وسطیٰ تک یہ معاملہ رہا ہے، باقی دنیا میں ایسے ہی پھیلا ہے زیادہ تر. تو انڈونیشیا اور ملیشیا کی اور سنگاپور وغیرہ ان علاقوں کی، بلکہ تھائی لینڈ، فلپائن، ان میں بھی اسی طریقے سے لوگ ان علاقوں سے متاثر ہو کے مسلمان ہوتے رہے اور اب وہاں بہت بڑی تعداد ہے. باقی جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو بڑے بڑے اہل علم ادھر بھی موجود ہیں اور ان کی تاریخ میں پیدا بھی ہوئے ہیں، اور مجھے بھی اس میں کوئی تعارف نہیں تھا. میں جب 10 سال رہا تو بڑی حد تک ان لوگوں کی تاریخ پڑھنے کا موقع ملا، لیکن زبان انہوں نے اپنی اختیار کی ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ ان کی زبان سے واقفیت نہیں رہی تو اس لیے ان کے نام بھی لوگوں کو معلوم نہیں. میں نے ہی یہی صورتحال ترکی وغیرہ کی ہے. وہاں پر مولانا روم نے یا بعض لوگوں نے فارسی میں جب بات کی تو وہ پھیل گئی اور ان کے نام بھی پہنچ گئے، لیکن ترکی میں یا اسی طرح سے آذربائیجان کی زبان میں یا اور زبانوں میں جو اہل علم پیدا ہوئے ہیں ان کے کام باہر نہیں جا سکے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم تو سب جانتے ہیں کہ پنجابی میں کتنے بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے، وارث شاہ کا کیا مقام ہے، محمد بخش کا کیا مقام ہے، لیکن باقی دنیا نہیں جانتی، اس لیے کہ وہ پنجابی زبان سے واقف نہیں. تو اس کی بڑی وجہ زبان بنی ہے، ورنہ لوگ وہاں بھی بہت پیدا ہوئے. بہت شکریہ. اچھا، ابھی کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیے ہیں تو میں آپ کو ایک صاحب سے تعارف کرانا چاہتا ہوں. یہ میرے بڑے بھائی ہیں، یہ ناہید کے نام سے آئے ہوئے ہیں، جو ان کی وائف کا نام ہے، اعجاز حسین ان کا نام ہے، اور یہ 1990 سے آپ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور بہت عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں. 90 سے وہ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اعجاز بھائی آپ ان کو انمیوٹ کر سکتے ہیں اور جو لوگ سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں. اور وہ جو ناہید کا پردہ ڈالا ہوا وہ بھی اٹھا لیں. ہاں جی، السلام علیکم غامدی صاحب. جیسا طارق صاحب نے فرمایا کہ میں آپ سے اور آپ کے کام سے، آپ کی کتابیں اور آپ کے ٹیپ وغیرہ کافی 20-25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا سنتا رہا ہوں اور ان سے مستفیض ہوتا رہا ہوں، اور کچھ نہ کچھ اس سے مجھے دین کے بارے میں معلومات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، سب کچھ علم ہوتا رہا، اور اس کے لیے میں بہت بہت آپ کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ کا احسان مند بھی ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے یقین ہے آپ نے میری طرح بہت سارے اور لوگوں نے بھی آپ سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے اور آپ کو اس طرح توفیق دے کہ آپ اور ہم لوگوں کو جیسے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور تعلیم کے لیے کام کرتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا، بڑی عنایت. بس دعا کرتے رہیے، آپ حضرات کی دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے. چلیں پھر جاوید مغل صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب، بڑی خوشی ہے آپ کو دوبارہ ماشاءاللہ دیکھ کے. میرا سوال ایک تو بہت مختصر سوال ہے زکوٰۃ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کیا تھا اس میں ایک سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ اگر زکوٰۃ کسی کو فیملی ممبر کو دے رہا ہو انسان تو مجھے بتانا ضروری ہے اس کو کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے میں اس کو دے رہا ہوں؟ کیونکہ کئی ایسی فیملی ممبرز ہوتے ہیں جن کو اپنی وہ انٹیگریٹی سمجھ گئے نا، وہ ایک ہوتی ہے ایک
انا کا پہلو یہ وہ کہ وہ زکوٰۃ کے نام سے ذرا شرما جاتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے. تو میرا یہ آئیڈیا یہ تھا کہ اگر ہم بغیر اس کو بتائیں کہ زکوٰۃ کے پیسے ہم ان کو کیا یہ پیسے دے سکتے ہیں. ایک چھوٹا سوال یہ ہے, آپ اس کا ذرا جواب دیجیے. پھر دوسرا سوال اگر طارق بھائی اجازت دے تو میں دوسرا بھی سوال کر دوں گا. جی بالکل دے سکتے ہیں, کوئی بتانا ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر پردہ ڈالنے کی کوئی تدبیر کر سکیں تو اور بھی اچھا ہے. مثلا کسی موقع پر تحفے کے طور پر دے دیں, کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کے دے دیں, کوئی بتانا ضروری نہیں. مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ بتانا ضروری ہے تاکہ دوسرے کے اوپر یہ ذمہ داری پڑ جائے کہ وہ یہ ایکسیپٹ کرے کہ وہ اس زکوٰۃ کا اہل بھی ہے یا نہیں, بیکاز مجھے نہیں پتا ہوگا کہ وہ اہل ہے یا نہیں ہے. تو جو لینے والا کی ذمہ داری ہے یہ, اس لیے میرا بتانا ضروری ہے اس کو کہ وہ یہ ریئلائز کرے کہ کیا اس کے اوپر وہ زکوٰۃ لینے کا حق بنتا ہے اس کو یا نہیں. نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہ اللہ نے کہی ہے نہ اللہ کے رسول نے کہی ہے. آپ کا اطمینان ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت مند ہے آپ کا کوئی عزیز, اور ضرورت مند ہونے کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلے گھر کا سامان بیچے پھر ضرورت مند ہوگا. کسی کے بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہے, بیٹی کو گھر سے اٹھانے کا مسئلہ ہے, یا کوئی اور اس طرح کی ضرورت پیش آ گئی ہے, کوئی مقروض ہو گیا ہے, آپ اس کی مدد کریں. اس پہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. جب لوگ اس طرح کی باتیں بیان کریں تو ان سے صرف ایک سادہ سوال پوچھ لیا کریں کہ یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ اللہ کے رسول نے کہاں کہی ہے. میرے خیال میں اس کے بعد یہ معاملہ بند ہو جائے. دوسرا سوال میرا لمبا ہے تو میں چاہوں گا کہ پہلے دوسرے بھائی اس کو سوال کر لیں, پھر میں اس کے بعد میں دوبارہ سائیکل میں آ جاؤں گا. چلیں تو سوبان صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم غامدی صاحب, بہت خوشی ہوئی آپ کو آج دوبارہ دیکھ کے. بہت مہربانی جی, بہت شکریہ آپ کا. غامدی صاحب میرا سوال بھی زکوٰۃ کے متعلق ہی ہے. آپ نے یہاں پہ کینیڈا میں بھی اور اپنے ایک دو لیکچرز میں بھی یہ فرمایا تھا کہ جو نارتھ امریکن ٹیکسیشن سسٹم ہے جس میں ہم لوگ 25-28 up to 30% ٹیکسز دیتے ہیں جو کہ ویلفیئر میں یوز ہوتے ہیں, تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس کے بعد ایڈیشنلی آپ کو زکوٰۃ کی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن اگر آپ دیں گے تو وہ ایک ایڈیشنل مطلب چیز ہو جائے گی, بینیفٹ ہو جائے گا آپ کو ریلیجس طور پہ. لیکن اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کیونکہ آپ تنخواہ دار ہیں یا بزنس مین ہیں, آپ گورنمنٹ کو اس لحاظ سے ٹیکسز ادا کر رہے ہیں, تو ذرا کائنڈلی اس پہ وضاحت کیجیے گا پلیز. تھینک یو. بڑی سادہ بات ہے جی, یہ حکومتوں کا حق ہے. یعنی آپ کے اوپر اصل میں ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ جب کہیں کوئی اجتماعی نظم قائم ہو تو آپ اللہ کی طرف سے پابند ہیں اپنے مال کا یہ حصہ ادا کرنے کے لیے. وہ آپ سے زبردستی لے لیا گیا, بس کافی. تو یہی فتویٰ صحابہ و تابعین کے زمانے میں جب مسئلہ پیش آیا تھا تو انہوں نے بھی دیا تھا. آپ چاہیں تو اس میں حسن شاید آپ کو بھیج سکتے ہیں اس کا لنک. تمام حوالے ہمارے اچھے استاد بھی ہیں اور بڑے عالم بھی ہیں دیوبندی علماء میں سے, مولانا عمار خان ناصر صاحب نے جمع کر دیے. نہ ہوتے تب بھی بالکل درست تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حقدار کو حق پہنچ گیا تو بس آپ کی طرف سے بھی ادا ہو گیا. تو اس کے علاوہ پھر پاکستان میں یا کسی اور جگہ پہ کسی اور فلاحی ادارے میں آپ 2.5% یا 5% یا کوئی اور کے لحاظ سے اگر زکوٰۃ دیں گے تو وہ آپ ایڈیشنل دے رہے ہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی. اللہ کی راہ میں انفاق, اللہ کی راہ میں خرچ آپ جتنا چاہے کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے. لیکن اس پہ میں نے صرف ایک چیز کی طرف توجہ دلائی تھی, اور وہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کا حساب زکوٰۃ کے طریقے پر کریں, کیونکہ اس کا فارمولہ بالکل الگ ہے. اور پھر جب زکوٰۃ کا حساب کر لیں اور اندازہ ہو کہ مثلا $10,000 زکوٰۃ بن رہی ہے, پھر دیکھیں کہ ٹیکس میں کتنا چلا گیا ہے. تو اس کے بعد اگر یہ معلوم ہو کہ کم گیا ہے تو باقی دے دیں, اور اگر معلوم ہو کہ زیادہ چلا گیا ہے تو بس ادا ہو گیا. جی بہت شکریہ. اب سوال تو کوئی نہیں ہے, تو محمد سلیم صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہے. محمد سلیم صاحب اور اس کے بعد جاوید مغل صاحب. السلام علیکم جی. میں دوبارہ سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں.
غامدی صاحب، میں نے آپ کا جو پروگرام تھا زاویہ غامدی کی جو لاسٹ جو ایپیسوڈ تھی وہ میں نے دیکھی تھی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کا واقعہ بیان ہو رہا تھا. تو اس میں مجھے یہ چیز ہوئی تھی کہ وہ واقعہ تو ہوا، اس کی تو قرآن نے نفی نہیں کی، لیکن اتنے مجمع نے اپنی آنکھوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی دیکھا. اگر اس کی شبیہ بھی کسی دوسرے آدمی کو دے دی گئی تھی تو لیکن انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی. تو اب اگر قرآن کو وضاحت دینی نہیں چاہیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اور کیوں نہیں تھے، وہ کیسے چینج ہوگی؟ قرآن مجید تاریخی معاملات میں کوئی بہت تفصیلات کہیں بھی نہیں کرتا، بس اس نے ایک اصولی بات کر دی کہ وہ اللہ کے رسول تھے، یہ لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، یہ نہیں قتل کر سکے، یہ صلیب دینا چاہتے تھے، یہ نہیں صلیب دے سکے. اس میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ بغیر کسی ابہام کے کہا ہے کہ ما قتلو ہو ما صلبو ہو، پھر بلکہ آگے مزید کہا ہے وما قتلو ہو یقیناً، یعنی کوئی ادنا درجے کا شک بھی نہ رہے، یہ بالکل اس میں کامیاب نہیں ہو گئے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کیا ہوا، تو فرمایا ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا. اب وہ کیسے مشتبہ ہوا؟ میرے خیال میں اس میں انجیل برنباس کا بیان بہت واضح ہے، اور میں اسی کو قرینِ قیاس سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے ان کی مخبری کی تھی وہ ان کے شاگردوں میں سے تھا. یعنی جب ان کو ڈھونڈا جا رہا تھا اور وہ کوہ زیتون پر اپنے شاگردوں میں چھپے بیٹھے تھے، تو اس وقت جس نے مخبری کی اسی کو اللہ تعالیٰ نے مسیح کی شبیہ ڈال کے گرفتار کروا دیا اور حضرت مسیح کی وفات ہو گئی. لیکن جیسے غامدی صاحب ہم اس وقت آپ سے سوال کر رہے ہیں اور آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو میری آنکھوں نے تو آپ ہی کو دیکھا، تو پھر میں اس کو مطلب میرے دل کی تسلی کیسے ہوگی؟ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ غلطی لگ گئی تھی. تو آنکھوں کو غلطی لگنا تو کوئی ایسی بعید از بعید بات نہیں. جب خدا نے خود اس کی صورت میں حضرت مسیح کی شباہت پیدا کر دی تو لگ گئی غلطی. یعنی ہم تو قرآن کی بنیادی پر یہ بات کر رہے ہیں، غلطی تو سب کو لگ گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ غلطی لگ گئی تھی تو کوئی اس میں پوچھوں گا کیوں لگی تھی. یہ بتا دیا کہ لگی غلطی تھی، حضرت مسیح کو ہم اٹھا لے گئے تھے. بہت شکریہ. اچھا، یہ افتخار صاحب بہت دیر سے ہاتھ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو افتخار صاحب آپ اپنا مائک کو انمیوٹ کر کے بات کر سکیں، اور اس کے بعد شفیق صاحب. جی بہت شکریہ طارق بھائی، بہت شکریہ. السلام علیکم غامدی صاحب اور تمام حضرات. غامدی صاحب بہت خوشی ہوئی کہ آپ تشریف فرما ہے، اس سے ہمارا کانفیڈنس لیول جو ہے آپ کی باتوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سوال یہ ہے اور بڑا مختصر سوال ہے، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں، صرف سوال. انورٹڈ کاماز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے ہمارا پہلا کلمہ شروع سے آخر تک، اس کا ریفرنس کیا ہے مکمل کلمے کا؟ قرآن شریف سے یا حدیث سے، یا کس طرح سے اس کا ریفرنس ہے جو لیا جائے؟ اگر کوئی ہمیں پوچھے، کوئی بھی دوسرے مذہب کا انسان، کہ بھی آپ جو کلمہ پڑھاتے ہیں اس کا ذرا ریفرنس، مکمل کلمے کا ریفرنس تو بتا دیجئے، تو کس انداز میں جواب ہوگا؟ یہ پہلا سوال ہے میرا. اور اگر آپ کی اجازت ہو تو دوسرا سوال بھی ہاتھ کے ہاتھ کر دوں. وہ یہ کہ تاریخ میں جو مسلمانوں کی آپس کی لڑائی میں جب کسی بھی وجہ سے ہوئی، چاہے وہ پاور سٹرگل کہیں یا کوئی بھی بات کہیں، اس دوران جو معصوم انسانوں کا جو اللہ کی راہ میں مطلب چلے گئے، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ لڑائی تو مسلمانوں میں آپس میں ہوئی، اب وہ معصوم جو ہے وہ اس میں مارے گئے، اس کا جو خون ہے وہ کس کے سر پہ جائے گا؟ اور وہ مسلمانوں کے ہی سر پہ جائے گا؟ یہ کس انداز میں اس بات کو آپ سوچتے ہیں؟ تو یہ میرے دو سوال ہیں. آپ کا بہت شکریہ ایڈوانس میں. تھینک یو. مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی لڑائی ہوئی ہے تو قیامت میں مقدمہ یہ ہوگا کہ لڑائی ہونے کی وجہ کیا ہوئی. یعنی کسی نے ظلم کیا ہوگا، کسی نے زیادتی کی ہوگی، اس کے بغیر تو لڑائی نہیں ہو سکتی.
تو اگر کسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے آپ لڑے اور اس میں مارے گئے تو یہ تو شہادت ہے، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس کا موقع دیا۔ لیکن ظالم جس کے خلاف آپ لڑے، اگر وہ قیامت میں ظالم ثابت ہو گیا تو وہ قاتل بھی ہوگا اور ظالم بھی ہوگا، اور اس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی۔ تو جو آدمی بھی کسی ظلم کی ابتدا کرتا ہے وہی مجرم قرار پائے گا، خواہ وہ اس کی کتنی تعویلیں کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ آپ کے دل میں ہے، جو آپ نے نیت کی، جو آپ کا ارادہ تھا، وہ سب کھل جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں جانب کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ غلط فہمیوں پر مواخذہ نہیں کرتا، وہ مقتول کو اعلیٰ ترین اجر دے گا، اور جن سے غلطی ہوئی ہے ان کی غلطی امید ہے معاف کر دے گا، بشرطے کہ غلطی نیک نیتی کے ساتھ اور اچھے ارادے سے ہوئی۔ ٹھیک، یہ تو ٹھیک ہے۔ دوسرے سوال کا اور پہلا سوال جو اپنی جگہ۔ پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یہ کلمہ ہمارے فقہا نے بنایا ہے، اس کا کوئی ماخذ نہیں ہے۔ جو بات رسول اللہ کے زمانے میں کہی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ تم مسلمان ہو رہے ہو تو اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، اور اس کے الفاظ البتہ بہت سی حدیثوں میں آئے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو اس میں لوگوں نے درمیان کے الفاظ نکال کے اس سے یہ کلمہ بنا لیا ہے۔ ویسے جب کسی کو آپ مسلمان کرتے ہیں تو اس وقت یہ کلمہ نہیں بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ ہی پڑھانا چاہیے، اور اسی کا مطلب بھی سمجھانا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا جو یہ جو کلمے کا، میں پھر دوبارہ پہلے کلمے کی طرف ہی جاتا ہوں، یہ حضور کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابی تھے اس دوران جو ہے یہ ہو گیا تھا، یا کوئی خصوصی نام آپ کے ذہن میں ہو جو کہ اس سلسلے میں جو ہے جنہوں نے یہ چیز جو ہے وہ لے کے آئے اور اس کو پھر رائج ہوئے، ان کے بعد رائج ہوئی؟ نہیں، یہ ایک روایت ہے جس میں یہ تھا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ بہترین ذکر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس سے یہ لوگوں نے اخذ کر لیا۔ ٹھیک، بہت شکریہ قامد صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اوکے، یہ بہت سی مسجدوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا لکھا بھی ہوتا ہے۔ شفیق قریشی صاحب، آپ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم حافظ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ بس بہت لوگوں نے آپ کے لیے اچھے کلمات سنے اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور میں تو اکثر زیادہ تک سننے کے بعد ہی مجھے کچھ فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں ویسے بہت مختصر رکھوں گا سوال کو، لیکن یہ کہ میرا سوال جو ہے کچھ تھوڑا معاشرے کے متعلق ہے۔ جو آج کل جو پاکستان میں بڑا کھل کے ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں پیدا تھا، بڑے شہروں میں، کہ جو پڑھکاری کرتے ہیں، اور ابھی میری نظر سے ایک ویڈیو گزری ہے، تو وہ تو خیر بدکاری کی نہیں تھی، لیکن میں بہت بری بے رحمی سے بچوں کو مارا انہوں نے، اور اب یقین کریے گا کہ مجھے ابھی تک اس کا بڑا لے کر کے کوئی اس کو روکا کیسے جائے۔ تو اب سب کو پتہ ہے یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا شریفانہ طریقہ کیا ہوتا ہے۔ میں خود پرسنلی ذاتی طور پہ میں اس کو کرنا چاہتا ہوں کام کو، اپنے کچھ دوستوں سے یہ بات کی، وہ بھی اس پہ تیار ہے۔ تو بس یہ میری درخواست ہے آپ سے۔ سمجھ نہیں سکا، اگر وضاحت کر سکے، یعنی یہ جو ریپ اصل کے میں بات واقعات یہ ہے ہوتے ہیں کہ ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، یہ جو ریپ کے واقعات ہوتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ریپ کے واقعات ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں۔ تھوڑا میرے سوال مختلف ہے، ماشاءاللہ لوگوں نے بڑے اچھے اچھے سوال پوچھے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے مطمئن بخش جو ہے جوابات دیے اس کے، تو یہ باتیں بھی کافی کلیئر ہو گئی آج، خصوصاً زکوٰۃ کے متعلق، کیونکہ میرے بھی ذہن میں یہ بات تھی، لیکن اب لوگ پوچھ چکے تھے تو میں نے کہا اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا بیکار ہے۔ بس میں یہ پوچھ رہا ہوں لے کر کے، ایک بڑی ذاتی ہے وہ جو کر رہے ہیں لے کر کے، اور
اس کا جو ہے یہ سب کے سامنے بات ہے. تو میرا خیال ہے شفیق بھائی کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو بعض کا مدرسوں میں شبہ پہ کریکٹ کریے جو بچوں کو تعلیم کے دوران مارا پیٹا جاتا ہے, بڑا ظلم کیا. شفیق یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ بدقیادی بھی کی جاتی ہے. جی آپ میرے تو ایک آواز نہیں کیس پہنچی. ایسا تھا چھوٹے سے گاؤں میں وہاں پر کہ والدین بچوں تو اس جی جی آپ کی آواز ذرا کٹ رہی ہے. آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا ہے, میں دہرا دیتا ہوں, اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اصلاح فرمائیے گا. ہم سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جو تشدد تعدیب کا معاملہ ہوتا ہے, مختلف جرائم میں بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں, لوگ ان کو خود ہی مارنے لگ جاتے ہیں مدارس میں بھی, تو بچوں کی تعدیب کے حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس کو روکنے کے لیے؟ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور حکومت کو قانون سازی کرنی چاہیے. میں آپ تو لوگوں کی تعلیم ہی کر سکتے ہیں. بتانا چاہیے کہ بچوں کو مارنا پیٹنا یہ ایک بڑا جرم ہے. تشدد تو نہ گھر میں کیا جا سکتا ہے نہ باہر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ بھی ایک بڑے جرائم میں سے ہے. اس پر تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزائیں بیان کی ہے. یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے, میں بھی بتاؤں, آپ بھی بتائیں, پورے معاشرے میں اس کا شعور پیدا کیا جائے. اور اگر اس طرح کا کوئی مجرم گرفت میں آئے تو ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے. یہ ناقابل برداشت قسم کی چیزیں ہیں. تو قانون کو بھی سخت کرنا چاہیے اور معاشرے کی تعلیم تربیت کا بھی. تعلیم تربیت سب سے بڑی چیز ہے. تعلیم اور تربیت کے ساتھ ہماری قوم میں جو معاشی حالات ہیں لوگوں کے, ان پر بھی توجہ دینی چاہیے. معیشت میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا تو اس سے بھی بڑے جرائم پیدا ہوتے ہیں, بلکہ اس طرح کے حالات جرائم کی پرورش گاہ بن جاتے ہیں. تو ان تینوں چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. لوگوں کے معاشی حالات بہتر کیے جائیں, ان کی ذہنی صورتحال کے لیے تعلیم تربیت کا اہتمام کیا جائے, لوگ باقاعدہ ایسی انجمنیں بنائیں, سول سوسائٹی آرگنائز ہو, اس طرح کے لوگوں کا پیچھا کیا جائے اور ان کی تعلیم کا بندوبست کر کے, ان کی تربیت کا بندوبست کر کے سوسائٹی میں خیر پیدا کیا جائے. اور اگر پھر بھی کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو سخت سزائیں دی جائیں ان کو. اچھا, اس سے پہلے کہ ناصر شیخ صاحب سوال کریں, میں حسن الیاس صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہ گاندھی صاحب کی جو شعری مجموعے کی کتاب جو ہے وہ ان کو دے دیں تاکہ ہم ان سے بھی ایک غزل سننا چاہیں گے. پلیز پلیز. یہ حسن صاحب نہ میرے پاس ہے نہ یہ مجھے کتاب دینے کی پوزیشن میں ہے. آپ اپنا کلام بلاغت نظام سنائیے اور اس پر اس مجلس کو ختم کر دیجیے. نہیں, وہ پھر آپ اپنا کلام خود بھی سنا سکتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کی میموری بہت اچھی ہے, تو پہلے مجھے اچھے شعر یاد رہتے ہیں, اپنے نہیں رہتے. ہاں, یہ تو آپ ہی کو سنانے پڑیں گے. آج آپ سنائیں. نہیں, آج آپ کو شعر سنانا ہے. اور ناصر شیخ صاحب آپ سوال کریں. وہ میں بتا دیا آپ کو کہ حسن صاحب میرے پاس نہیں ہے, وہ مجھ سے کافی دور بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہی کی طرح, اس لیے ان کی دسترس نہ مجھ تک ہے نہ مجھے وہ پکڑا سکتے ہیں اور نہ میرا حافظہ ایسا ہے کہ شعر یاد رکھیں. جی ارشاد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے پاس آپ کے لیے 1.5 سوال ہے. آدھا سوال یہ ہے کہ آپ سے بالمشافہ ملاقات کیے ہوئے 1.5 سال ہو گیا ہے, تو آپ کے پاس امریکہ تو آنا آج کل کا مشکل ہے. آپ کینیڈا کب آ رہے ہیں یا آپ پاکستان کب جائیں گے تاکہ آپ سے بالمشافہ گفتگو یا ملاقات ہو سکے؟ کیونکہ میں پچھلے سال المعارض لاہور گیا تھا لیکن آپ کی کمی محسوس ہوئی وہاں پر. وہ خالی آپ کے جو کمرے تھے ان کو میں دیکھ کے آ گیا ہوں. تو آپ, ایک تو یہ آدھا سوال ہے. اور دوسرا سوال جو ہے میرا کہ اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو حضور کی بشارت ہوئی خواب میں. اب وہ میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کو تو زندگی میں دیکھ لیتے ہیں, تو ان کو ان کے انتقال کے بعد بھی خواب میں پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن یہ حضور کو کیسے لوگ پہچان لیتے ہیں اور لاکھوں لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں, تو ایک دوسرے سے کیسے ریکنسائل ہوتا ہے کہ واقعی حضور کی وہ شفاعت تھی.
हो सकता है ये गैर इल्मी सवाल हो, लेकिन ये अक्सर मुझे तंग करता है। जी, हुजूर की असल सूरत से जो लोग वाकिफ नहीं हैं, उनको शैतान कोई भी सूरत बना के बहका सकता है। अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए इससे, इसलिए कि मेरे आपके पास तो कोई जरिया नहीं है पहचानने का, ना हमने देखा है, ना कोई तस्वीरें हमने देखी हैं, तो कैसे पहचानेंगे? कोई भी आदमी ये कह देगा कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, और कोई भी शैतान ये रूप धार लेगा, तो इसलिए इसमें तो बहुत लोगों को तवज्जो दिलानी चाहिए कि वह ऐसे दावे ना किया करें। ये जो हदीसों में बशारत नकल हुई है, ये सहाबा के लिए थी, वो आपको देख चुके थे, वो जानते थे, उनको बशारत दी गई कि मेरी असल सूरत शैतान नहीं इख्तियार कर सकता, तो अगर कभी ख्वाब में मेरी तमसील आएगी तो वो मेरी ही होगी। हम लोगों के लिए तो कोई जानने का रास्ता ही नहीं है, तो इस वजह से बस कोई अच्छी बात हो तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन इसकी बुनियाद पर दावे करना, बयान करना, यही समझ में नहीं आता कि लोगों को अगर इस तरह का कोई ख्वाब आया है तो ये दूसरों को सुनाने की जरूरत क्यों पेश आ जाती है? यानी इससे क्या साबित करना मकसूद होता है? मुझे अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने अज्जा को, अपने असातिज़ा को देखने का मौका मिलता है अगर, या रसूलुल्लाह को या किसी सहाबी को, तो बस वो मेरे लिए एक बशारत की चीज़ है, कोई अच्छी बात उसमें मुझे बताई गई है, वहां तक महदूद रहना चाहिए, उससे ज्यादा कोई चीज नहीं है। ना इससे दीन में कोई कमी होती है, ना इजाफा होता है। तो मेरे ख्याल में तो इसमें लोग बहुत गैर मुहतात बातें करते हैं, और जो इससे पहले बात बड़े लोगों ने पूरी किताबें लिख डाली हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमला कराई हुई, और जब हम उन किताबों को पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि वो कोई और ही दुनिया है, ना उससे कुरान वाकिफ है, ना उससे हदीस वाकिफ है। इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। मेरे आने का आपने पूछा है, इस वक्त तो आप जानते हैं कि कोविड की वजह से सब रास्ते बंद और सब मामलात रुके हुए हैं, लोग कुछ ही नागुज़ीर ज़रूरत ही के लिए सफ़र करते हैं। तो इस वजह से मैं भी पिछले साल मार्च में जा रहा था पाकिस्तान, फिर नहीं जा सका। तो अभी भी जब तक हालात बेहतर नहीं होते, इंतज़ार ही कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला रास्ते खोले और अहबाब से, दोस्तों से मुलाकात का मौका मिले। जावेद मुगल साहब, आप अपना सवाल करके आखिरी सवाल कर सकते हैं। मैं तारिक साहब माजरत चाहता हूँ, अगर 1 मिनट मुझे आप याद दें। हमारा वक्त तो यहाँ पूरा हो गया, लेकिन बाज़ अहबाब बाकी हैं और आपके हल्के से पहली दफ़ा इस तरह बात हो रही है, तो हम गांधी साहब से दरख्वास्त कर लेते हैं, अगर वो इजाज़त दें तो 15 मिनट और ले लेते हैं, बाकी लोग भी बात कर लें, और 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह फिर इसका खात्मा कर देंगे। इजाज़त ले लें आप गांधी साहब से, और फिर हम इसको, ताकि कुछ लोग जो रह गए हैं वो भी कर लें और फिर खात्मा कर दें। बहुत अच्छी बात करिए गांधी साहब, आप 15 मिनट हमें और देंगे क्या? जी जी, जरूर जरूर। तो जावेद मुगल साहब, आप अपना सवाल दूसरा कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल दरअसल गांधी साहब वो तसव्वुफ के रेफरेंस से है कि सवाल अक्सर, ये पिछली बार भी माशाल्लाह फैसल भाई ने इसको काफी हद तक हाईलाइट कर दिया था, तो आपसे भी मैं इसकी तस्दीक करना चाह रहा हूँ कि मेरे अपने भी आइडियोलॉजी सोच है, तो उससे आपसे मुझे कंफर्मेशन लेनी है। सवाल सिर्फ ये उठता है कि भाई जितने ये सूफियाओं के उलमा निकले, बन्ना हो गया, ये दूसरे रूमी हो गए, ये जितने भी इस तसव्वुफ के जो निकले स्कॉलर सो कॉल निकले, अगर उनकी आप इंडिविजुअल पर्सनालिटी ली जाए तो 3 चीजें तो वो वाज़े नजर आती हैं। एक तो ये कि वो देवर इंटेलिजेंट, वो कोई पागल शख्स तो थे नहीं। दूसरा ये था कि वो नॉलेजेबल शख्स थे, बहुत इल्म भी बहुत रखते थे। तीसरी ये बात है कि उनकी इंटेंशन भी सही थी, वो भी देखते, ये तो नहीं था कि वो इस्लाम को और खुदा को और उसके इस्लाम को दागदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन भी सही थी। अगर तीनों को मिलाया जाए तो सवाल फिर ये उठता कि भाई वो क्या चीजें थी जो इनको एक टोटल डिफरेंट इलॉजिकल पाथ पे ले गई। वो क्या चीज थी जो कि एक लॉजिकल शख्स को, जो कि ये तीनों चीजों का एक मजमू है, तो वो एक गलत रास्ते पर चढ़ के और उस पर कायम भी हो जाए। तो इसके बारे में अगर थोड़ी सी आप रोशनी डालना चाहें तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने उनकी बात को लॉजिकल कैसे कहा? ये जितने भी बड़े लोग हैं वो सब के सब फलसफे और मंतिक ही से ज्यादातर मुतासर है।
ان کے زمانے میں جو فلسفے اور منطق نے بعض بڑے مقدمات قائم کر دیے تھے، ان کا روب لوگوں پہ طاری تھا، جیسے اس زمانے میں سائنس کا معاملہ ہے، کیونکہ سائنس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اور اس کی ایجادات بے پناہ ہیں، تو اس کی وجہ سے جب سائنسدانوں کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اس وقت یہی حیثیت یونان کے فلسفیوں کی اور ہندوستان کے فلسفیوں کی تھی، تو وہ ان کے افکار سے متعارف ہوئے، انہوں نے ان کو پڑھا، ان کو سنا، اور وہ باتیں اپنے اندر بڑی منطق اور بڑا فلسفہ رکھتی ہیں، بڑی گہری باتیں ہیں۔ ان سے متاثر ہو کے انہوں نے ان کو قبول کیا، اور ان کے خیال کے مطابق وہ کوئی قرآن کے خلاف نہیں تھی، جیسے کہ آج کے زمانے میں لوگ سیکولرزم سے، فاشزم سے، کمیونزم سے متاثر ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں ہے، تو وہ مسلمان بھی رہتے ہیں اور ان چیزوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو صوفیوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ سب مسلمان تھے، ہم کون ہوتے ہیں ان کی نیت پر حملہ کرنے والے، اور فاضل لوگ تھے، لیکن اپنے زمانے کے علم اور فلسفے سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی ہوئے۔ تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ وہ جو مسٹک کا جو کانسیپٹ لے کے نکلے اور جو مسٹک کی جو لڑی ان سے چلتی چلتی آج تک ہم تک پہنچی، اور لوگ اسی دور کے اندر بقول آپ کی ایک کیسٹ جو میں نے سنی تھی، آپ نے کلیئرلی یہ واضح کہا کہ یہ تصوف اور اسلام یہ دو پیرلل روڈز ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے الفاظ، اگر یہ دو پیرلل روڈ ہیں تو پھر وہ اس روڈ پہ کیوں چڑھے؟ میں تو عرض کر دیا جی، جس وجہ سے چڑھے، ہر دور میں لوگ متاثر ہوتے ہیں اپنے زمانے کے علم سے، یعنی ہم بھی متاثر تھے بہت۔ جس وقت شعور کی آنکھ کھولی تو اس وقت پہلا تاثر تصوف ہی سے ہوا، والدین سے سیکھا، سنا اور بڑا فیسینیٹ کیا اور دل و دماغ پر بڑا اثر ہوا۔ یہ خیال ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے، اور پھر جب یہ بھی سمجھ میں آ گئی بات کہ ہم اس کا خود تجربہ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی بڑی کشش پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا نقطہ نظر تھا کہ مسلمانوں کی ایک خلافت قائم ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے تو خلافت راشدہ کا دور دوبارہ دیکھیں گے، اس سے بھی متاثر ہوئے۔ تو اللہ کی کتاب قرآن مجید کو آپ ان تمام تاثرات سے الگ ہو کے پڑھیں تو پھر ہی آپ ان سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی احمق لوگ تھے، یہ چیزیں بڑی منطق اور بڑا فلسفہ رکھتی ہیں اپنے اندر، بڑا فیسینیٹ کرتی ہیں۔ مجھے تو ان سے نکلنے میں کوئی 40 سال لگے۔ شفیق قادری صاحب، آپ کا سوال انمیوٹ کرنا ہے۔ جی السلام علیکم غالب صاحب، میں شفیق قادری اور جی وعلیکم السلام۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مسلمان ملکوں میں اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کی اور اسلامی حکومتیں قائم کرنے کی تحریکیں چلی۔ جماعت اسلامی، اخوان المسلمین، نورسی، سب ناکام ہو گئیں۔ پہلے وہ ان کا خیال تھا کہ جناب وہ انقلاب کے ذریعے اقتدار میں آئیں گے، پھر ان کا یہ خیال تھا کہ جمہوریت کے ذریعے آئیں گے، اور سب کی سب تقریباً ناکام ہو گئیں، اور اگر نیم کامیابی اگر ہوئی بھی تو وہ ختم کر دی گئی۔ اب آپ کی شخصیت میں اچھا اس کے بعد پھر وہ بھی خلافت تحریک بھی ایک چلی ڈاکٹر اسرار کی۔ آپ کی شخصیت میں ہمیں ایک ایسی رہنما ملا ہے کہ نیچے سے مطلب اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم انسانی معاشرے میں دیکھتے ہیں اور جتنی بھی کوششیں ہوتی ہیں وہ دہائیوں نہیں بلکہ صدیوں میں جا کے پوری ہوتی ہیں۔ اب ایک ایسی جگہ ہم کھڑے ہیں کہ نہ تو ہم ان تحریکوں کے ذریعے مسلمان ملکوں میں اللہ کی شریعت کو نافذ کر سکتے ہیں، نہ نیچے سے اصلاح کر کے کوئی بڑی تبدیلی کی امید کی جا سکتی ہے۔ ان حالات میں مطلب آپ سے یہ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ
کیا مطلب یہ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ جی اب کبھی کوئی ایسی وہ جو نشاط ثانیہ جو مسلمانوں کی جو سوچتے ہیں وہ چھوڑ دیں، اس خواب کو جانے دیں؟ بس یہی سوال ہے میرا۔ نہیں، آپ کیوں چھوڑیں اس کو؟ صرف یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھیں۔ ایک یہ کہ ہمارے دین نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ دین کا مطالبہ دعوت ہے۔ میں آپ سب اس کے مکلف ہیں کہ ہم اللہ کا دین، اس کی شریعت لوگوں پر واضح کریں، اس کے بارے میں اگر کوئی اشکال ہے تو دور کریں، اور علمی طریقے سے، فکری طریقے سے، استدلال کے ساتھ اللہ کی شریعت کو لوگوں کے ذہنوں تک پہنچائیں۔ یہ ذمہ داری ہے ہر شخص کی، اس کی استعداد کے مطابق۔ عالم کی اس کی استعداد کے مطابق ہے، عامی کی اس کی استعداد کے مطابق ہے۔ یہ لازمی ذمہ داری مجھے بھی ادا کرنی ہے، آپ کو بھی ادا کرنی ہے، اور جب جب موقع ملے اپنے دائرے میں اس کو ادا کرتے رہنا ہے۔ یہاں تک معاملہ ہے دینی ذمہ داری کا۔ اپنے جذبات میں آ کر دینی ذمہ داری کو کوئی نئی شکل نہیں دینی چاہیے۔ یہ امریکہ میں ہوں تب بھی ادا کروں گا، میں برطانیہ میں ہوں تب بھی ادا کروں گا، پاکستان میں ہوں تب بھی ادا کروں گا۔ میرے آپ پورے کام پر اگر نگاہ ڈالیں تو میں نے اللہ کی شریعت کے ایک ایک حکم کی وضاحت کرنے، اس کا صحیح پس منظر واضح کرنے میں برسوں محنت کی ہے، اور حکمران ہوں، علماء ہوں، عام لوگ ہوں، ان کو یہی بات سمجھانے کی صحیح کر رہا ہوں۔ اس وقت سوالات کے جوابات دیے ہیں وہ بھی اس مقصد سے ہیں۔ اس میں اگر زکوٰۃ زیر بحث آئی ہے یا اللہ کی کوئی حرمت زیر بحث آئی ہے تو یہ اسی جذبے کے ساتھ واضح کی جاتی ہے کہ لوگ اللہ کی شریعت کو سمجھیں، اور اگر وہ مسلمان ہیں تو اس پر عمل کریں۔ لیکن ذمہ داری کی حد یہی ہے، اس سے آگے میری آپ کی دینی یا مذہبی یا شرعی ذمہ داری کوئی نہیں۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میرا، آپ کا، ہر ایک کا خیال ہو سکتا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے کوئی عملی جدوجہد بھی کروں۔ ہم مسلمان ملک دوسری جنگ عظیم کے بعد 50-55 کی تعداد میں ہے۔ اس میں یہ دیکھنا ہوگا، 3 چیزیں دیکھنی چاہیے میرے خیال میں۔ جتنے لوگوں نے جدوجہد کی جو مایوس ہوئے، ان کی بنیادی غلطیاں 2 ہی ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے جذبے میں آ کے اس جدوجہد کو، سیاسی جدوجہد کو، خواہ وہ انقلابی طریقے پہ کی جائے یا کسی اور طریقے پہ، دینی ذمہ داری بنانے کی کوشش کی۔ یہ اللہ کے دین کی غلط تعبیر تھی۔ میں نے اس کو درست کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ دینی ذمہ داری آپ کی دعوت ہے، اس سے آگے کوئی دین میں ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ لیکن یہ بڑی فطری خواہش ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہو سکتی ہے، کہ ہمارے ملکوں میں، میں پاکستانی ہوں، آپ کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں یا کوئی اور کسی اور سے، تو وہاں سب جگہ یہ ہو۔ اس میں 3 چیزیں میرے نزدیک ضروری ہیں، اور ان کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے مایوسی بھی ہوئی، شکست بھی ہوئی، اور بہت سے لوگوں کی بہت محنتیں ضائع بھی ہوئی۔ 3 چیزیں ضروری ہیں، میں پھر زور دے کر کہہ رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سیاسی جدوجہد کے لیے وہ لوگ اٹھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سیاسی جدوجہد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ کوئی خواہش کی بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال ایک بڑے مفکر ہیں، سیاسی جدوجہد کے لیے بالکل ناموضوع آدمی ہے۔ اگر کبھی کی تو اپنے آپ کو بھی خراب کیا اور اپنے لوگوں کو بھی مایوس کیا۔ قائد اعظم بنے ہی اس کے لیے تھے۔ تو سب سے پہلے جو لوگ اٹھ رہے ہیں وہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی ہوں، یا ڈاکٹر اسرار احمد ہوں، یا سید قطب ہوں، یا حسن البنا ہوں، ان کو پہلا سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈر کے طور پر پیدا کیا ہے یا ایک عالم کے طور پر پیدا کیا ہے؟ تو جو لیڈر لوگ ہیں، پیدائشی طور پر ان میں صلاحیت ہوتی ہے۔ پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ اٹھنے والے لوگ یہ دیکھیں۔ دوسری چیز وہ یہ دیکھیں کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ ان کے ہاں استبدادی حکومتیں ہیں یا جمہوری نظام ہے؟ اگر استبدادی حکومتیں ہیں تو نہ پہلے مرحلے میں دین کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کو مذہبی جذبات برانگیختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے استبداد کے خلاف جدوجہد کریں۔ جمہوریت دنیا کے اندر ایک مسلمہ اصول بن چکا ہے،
अपने अपने मुल्कों में उसकी बहाली की जद्दोजहद करें, खा वो सऊदी अरब हो या कोई और मुल्क हो। और जिन मुल्कों में जमहूरियत बहाल हो चुकी है या मान ली गई है या एक जमहूरी निज़ाम को किसी भी दर्जे में इख्तियार कर लिया गया है, जैसे इंडोनेशिया है, जैसे मलेशिया है, जैसे तुर्की है, उनमें सियासी जमात बनाएं और उर्दगान और महातीर की तरह जद्दोजहद करें, तो आप देखेंगे तदरीजी लिहाज से कामयाबी होना शुरू हो जाएगी। मेरे नज़दीक असल गलती लाया अमल की है। तीनों ही बातें जो आप देखें एक एक के ऊपर लगा के, तीनों ही फैसले गलत किए गए। सवालात तो अभी बहुत सारे हैं, जैसे शकील साहब हैं, इफ्तिखार साहब हैं, वो पहले भी सवाल कर चुके हैं और टाइम भी हमारा ख़त्म होने वाला है। शिराज मिर्ज़ा साहब, आप जल्दी से सवाल करें और उसके बाद हम गामदी साहब से इजाज़त चाहेंगे। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले तो आपके जो 23 वो जो एतराज़ात पे जो लेक्चर्स हैं बड़े फ़िक्र अंगेज़ हैं। मैं हसन को भी और आपको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त उससे हमें इल्म हासिल हुआ है। तो मुख्तसर बात करूँगा। हम आजकल जो अपने ये कुरानिक स्टडी सर्कल में कुरान की करते हैं, वीकली हमारी जो दर्स होता है, तो उसमें हम इस्तिफ़ादा करते हैं मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब के तदब्बर से भी, तफ़हीमुल कुरान से भी और अल बयान से भी। तो बहुत सारी चीज़ें जब डिस्कशंस में आती हैं तो हमने ये नोट किया है कि बहुत जगह पे जब कुरान पाक में ये फरमाया गया है कि ये दुनिया की ये दौलत के ऊपर बहुत घमंड ना करें, तो मैं ये समझता हूँ, जब मैं कुरान को पढ़ता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे से कुरान, अल्लाह ताला की ज़ात मेरे से मुखातिब है और ये रहती दुनिया तक हर इंसान के साथ है। लेकिन गामदी साहब जब आपकी वो तशरीह पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, तो ऐसा महसूस होता है, आप लिखते हैं कि ये कुरैश से वो मुखातिब हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कुरान रहती दुनिया तक ये यूनिवर्सल एक ट्रुथ है और सबके लिए हिदायत है, तो ये सिर्फ कुरैश के लिए कैसे हो सकता है, इसकी ज़रा वजाहत फरमाइएगा। और दूसरी बात, मैं ये आपका एक शेर है, उसका पहला मिसरा है, एक उम्र के रियाज का हासिल है ये उम्र, इसके जो रोज़ो शब भी हैं नो अफरीदा हैं। तो ज़रा इसके ऊपर भी थोड़ा आपका तबसरा चाहिए होगा। शुक्रिया। एक तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बिलवास्ता वो फरमाइश पूरी कर दी है। तारक साहब जो है वो मेरी बड़ी महबूब शख्सियात पे से हैं। मैं तो इनको आला हजरत अजीमुल बरकत समझता हूँ, तो मुझे खौफ लायक हो रहा था कि कहीं नाराज ना हो जाए। तो चलिए आपने ये फरमाइश पूरी कर दी। जी जी, हम आपसे भी सुनेंगे कुछ इसके ऊपर कि इसका मतलब क्या है। आप जरा इस पे बताएं कि क्या हासिल है इस उम्र में, इस शेर का, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। नहीं देखिए, वो इंसान कभी कभी अपने बारे में भी कोई बात कर देता है तो ये जसारत करनी नहीं चाहिए, उसमें कुछ ताल्ली का उनसर भी शामिल हो जाता है। और आपको तारिक साहब बता देते हैं कि शायरों को इस तरह के गुनाह माफ होते हैं। सही, तो इसको भी गुनाहों ही में शुमार करें, इसकी तौजी क्या करनी है। मुद्दा बहरहाल यही होता है कि लोगों को कभी ये कहने को दिल चाहता है कि भाई तुम लोग जब ये कह देते हो कि ये क्या कह दिया और वो क्या कह दिया, तो हम अब उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ एक उम्र का रियाज है जिसके नताइज हैं जो कभी जुबान पर आ जाते हैं। और ये जो जिंदगी है ये ऐसा नहीं है कि जैसे पैदा हुए थे वैसे ही है, ये दोबारा बनी हुई है। तो नौ आफरीदा है ये दिन। तो मेरी जो जहन का, फिक्र का, सोचने का इर्तका है, उसको आप वही कह सकते हैं कि जरा गुनाह के उसलूब में बयान कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज मिर्जा साहब कि आपने शेर सुना दिया जावेद अहमद गामदी का। और ये जो आपने जो जावेद अहमद गामदी ने जो कहा है, तो मैं हसन इलियास साहब का एक पसंदीदा शेर था, मैं उसको सुना के
बात खत्म करता तारिक हूँ। भाई मेरे सवाल का जवाब रहता है अभी तारिक भाई। जी, वो मैं जवाब देने ही वाला था कि वो हमारे तारिक साहब को शेर की उलझन पेश आ गई। देखिए, मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, तो इस वजह से मैं आपकी रियायत मलहूज रख के यूनिवर्सल हकायक बयान कर रहा हूँ। कुरान ने भी ऐसे ही किया। कोई कलाम जिंदा कलाम बन नहीं सकता जब तक कि वो अपने हाजिर मुखातबीन के साथ बात ना करे। मैं अगर इस वक्त आप लोगों से बात करते हुए ज़रा तारिक साहब के साथ गपशप ना करूं, कोई फैसल साहब के बारे में बात ना करूं, तो ये जिंदा कलाम रहेगा नहीं। दोस्त अहबाब आपके मुखातबीन आपके सामने होते हैं, तो कुरान कुरैशी को खिताब करेगा, इसलिए कि कुरान उनके लिए उनमें नाजिल हुआ था। लेकिन वो जो हकायक बयान कर रहा है, जो हिदायत को लेके आया है, वो आलमगीर है और उसको आपको भी अक्स करना है, मुझे भी अक्स करना है। दुनिया का जो आला तरीन अदब है उसमें ऐसा ही तरीका इख्तियार किया जाता है। एक नावल लिखता है एक आदमी, उसके किरदार बात करते हैं, लेकिन दुनिया के आला तरीन हकायक उस जरिए से बयान हो जाते हैं। शेक्सपियर ड्रामा लिखते हैं, किरदारों की जुबान से बात कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी शानदार चीजें बयान हो जाती हैं। अल्लामा इकबाल ने अपना सबसे बड़ा जो मैग्नम ओपस है वो जावेदनामे की सूरत में लिखा है और वो किरदारों की जुबान में है। तो इसलिए कुरान मजीद की नौइयत समझनी चाहिए। उसमें मुखातबीन जब तय नहीं होंगे तो बात ही समझ में नहीं आएगी। मेरे कलाम को अगर कोई कल समझना चाहे तो उसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये गुफ्तगू जिसका वो रिकॉर्ड सुन रहा है, ये असल में कनाडा के अहबाब के साथ की गई, ये मालूम होना चाहिए उसको, वरना इसमें बहुत सी चीज़ें उसके फहम से ऊपर गुजर जाएंगी। तो ये बताना हर मुफस्सिर का काम है कि किस सूरा में खिताब अहले किताब से है, किस में मुशरिकीन अरब से है, किस में सहाबा से है। इसके बगैर बात कैसे समझ में आएगी? बात समझ में आ गई। अब जब बात जो उनसे की गई थी समझ में आ गई और वो हिदायत है, वो एक यूनिवर्सल हकीकत है, तौहीद जब बयान की जाएगी तो तौहीद तो अल्लाह ताला की सिफत कमाल है। वो कुरैश से बयान की जाए या अहले किताब से, वो एक हिदायत की आलमगीर बात ही रहेगी। जब लोगों से कहा जाएगा कि तुम बदयांती ना करो, झूठ ना बोलो, किसी को धोखा ना दो, वो कुरैश से कहा जाए या अहले किताब से कहा जाए या मदीने में कहा जाए, वो एक आलमी हकीकत ही रहेगी। तो कुरान मजीद इस तरह आफाकी किताब नहीं है कि वो आपसे बराह रास्त बात कर रहा है, वो उस वक्त के इंसानों से बात कर रहा है, उसकी हिदायत आलमगीर है। तारिक भाई, मुझे लगा कि मुनीर भाई कोशिश कर रहे थे हैंड रेज करने की, गालिबन तो उनको मौका नहीं मिला। मुनीर साहब, क्या आप सवाल करना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब। जी वालेकुम सलाम। नहीं, सवाल ये था, गुजारिश थी अपना। पहले तो एक मेरा सवाल जो बीच में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था, बीच में एक सवाल मेरे ज़हन में आया था, मैं पहले मुख्तसर सवाल है वो कर लेता हूँ। अभी माशाल्लाह मैंने आपके उस सुने लेक्चर आपके जो इस पे आ रहे हैं 23 क्वेश्चंस के जवाब में आपके जो माशाल्लाह, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उस पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे आपके वो जो है आपके 4-5 आपने जो उसमें रिकॉर्ड कराए प्रोग्राम, बहुत ही अच्छे माशाल्लाह, बड़ा मैंने उससे इस्तेफादा किया उससे। और मेरे जहन में जो काफ़ी अरसे से जो थी एक जहन में मुख्तलिफ जो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। एक दो चीज़ें थी जो मेरे वो बीच में जिक्र आया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, तो मैंने कहा चलें उससे रिलेटेड मैं सवाल कर लेता हूँ। तो उसमें यह था कि आपने वो उसमें जिक्र किया है कि उसमें 2 मजमूए अहादीस का, एक इमाम अपना मालिक जो है नाम है उनका, और एक दूसरा मजमुआ जो है जो उस वक्त जो ताबीन के दौर में उस वक्त जो है वो मुझे उनका नाम याद नहीं है, आप उसमें रहनुमाई कीजिए मेरी। तो उसमें सवाल मेरे ज़हन में यह आ रहा था कि वो जो अहादीस उस वक्त तक थी, तो वो तो आपने बताया कि उन मजमू में उनका जिक्र नहीं था, सिवाय इमाम मालिक के उसमें एक तस्करा आया है, लेकिन उससे वो मौका था कि उसमें वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वहाँ पे वो एक अपनी वो बयान कर सकते थे, उनके उठाए जाने का जिक्र और दूसरे जो नाम है, लेकिन कोई ऐसा वो मिलता नहीं है।
सवाल मेरा ये मेरे ज़हन में जब पैदा हो रहा था, मैं आपसे आपकी रहनुमाई मुझे चाहिए थी। सवाल ये था कि उस वक्त ताबईन के दौर तक जो अहादीस थी जो मुख्तलिफ सहाबा किराम से हैं, तो उन पर कोई सहाबा किराम के दरमियान या जो हमारे ये जो इमाम हैं इनके दरमियान कोई वो उस पे था, कुछ डिस्कशंस होती थी कि ये अहादीस मतलब जो है इसमें सही या गलत की बहस, कि सिर्फ जो है नाम है कि वो जो आपका उसमें था, आपने उसमें क्या कि उस मजमू में भी जिक्र नहीं है, लेकिन आपने कहा कि वो अहादीस तो मौजूद हैं, लेकिन उनका क्योंकि जैसे आपने जिस तरह कुरान मजीद से और जो उस से आपने जो है कि वो साबित नहीं होता, तो ये था मेरे एक दिन में ये सवाल था, तो प्लीज इस पर अपनी राय दीजिए। ये जो इस वक्त आपके पास हदीसें हैं ये मजमुओं की सूरत में मुरतब हो गई, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, मदरसों में भी पढ़ाई जाती हैं, इन पे बहसें भी होती हैं। ये अब मुमकिन हुआ है। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लम दुनिया से रुखसत हुए उस वक्त ना ये मजमुए मौजूद थे, ना ये काम हुआ था। उस वक्त तो लोग मिल के आए हैं, किसी का दिल चाहा उसने मुलाकात की रुदात बयान कर दी, दिल नहीं चाहा नहीं बयान की। तो लोग अपने तौर पर, किसी ने अपने बच्चे को बता दी, किसी ने मिलने वालों को बता दी। जैसे फितरी तौर पर होता है कि आप किसी बड़ी शख्सियत से मिल के आते हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल से जो लोग मिले उन्होंने कोई सवाल किया था, कोई उनको खबर मिली थी, कोई खुतबा सुना था, तो वो फितरी उसलूब में अपने दोस्त अहबाब से जिक्र करते थे, बयान करते थे। और कोई आदमी किसी दूसरे शहर में चला गया, बसरे में चला गया, कूफे में चला गया, वहां उसने बयान किया, बसरे वालों ने सुना, कूफे वालों को पता नहीं, कूफे वालों ने सुना, बसरे वालों को पता नहीं। मदीने में रहा, वहां बयान किया, बाकी लोगों को मालूम नहीं। कहीं हज पे आए, कहीं 10 साल के बाद इल्म में आया। तो ये इस तरीके से लोगों के बयानात पहले फैलते चले गए। उस वक्त तो अभी कोई बहस भी नहीं होती थी कि ये किरदार क्या रखते हैं, सीरत क्या रखते हैं, बातें फैल रही थी। तो पहली सदी के खात्मे पर आकर लोगों को तवज्जो हुई कि ये बातें तो इतनी ज्यादा फैलती जा रही हैं और हर आदमी नई से नई कहानी बयान कर रहा है, तो इसकी तहकीक करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ वो लोग पैदा हुए जिनको हम आइम्मा रिजाल कहते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी इस पर लगाई कि लोगों के हालात मुरतब करें, जो लोग बात बयान कर रहे हैं उनके बारे में तहकीक करें। उनके ये तहकीक करते करते सदी गुजर गई है पूरी। उसके बाद कहीं जाकर वो मजमूए मुरतब हुए 200-250 साल के बाद, जो आपको बुखारी, मुस्लिम और इस तरह की हदीस की किताबों की सूरत में मिलते हैं। तो ये इन चीज़ों के सामने आने की तारीख है। तो इसलिए इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे आइम्मा के माबैन इस पे बहस क्यों नहीं हुई, उसके मौके ही नहीं थे। यानी इमाम मालिक के सामने जब वो रिवायतें आई ही नहीं तो उन्होंने कोई तबसरा भी नहीं किया उसके ऊपर। एक सदी तक कमोबेश ये इसी तरह फैलती रही। अगली सदी में तहकीक का काम हुआ और फिर 2 सदियों के बाद जाके मजमूए मुरतब होके हमारे सामने आए। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया जी, जज़ाकल्लाह जो है नंबर के। तो एक तो मेरे जहन में था, तो दूसरा जो है वो एक मेरे जहन में जो आपका था कि आपकी मौजूदगी से, वैसे आपके लेक्चर तो सुनते रहते हैं, बाकी माशाल्लाह आपकी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बड़ी डिटेल में मतलब है कि वो अवेलेबल है, मतलब है कि जो भी आपको आपके ख्यालात के बारे में आपकी जो, तो वो तो मैं देखता रहता हूँ, तो वहाँ से रहनुमाई मिल जाती है। लेकिन बाज़ सवाल पैदा होते हैं जिसमें एक जो जहन में जो मेरे अक्सर जो चीज़ मुझे करती है अपना आप कह लें कि बॉदर करती है, जो एग्जाम में सवाल पैदा होता है कि माशाल्लाह आप बड़े अच्छी तरीके से अपना बयान करते हैं कि जो अंबिया इकराम का जो है बेसत का, खासतौर पे हमारे जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद के जो बेसत का जो है कि वो बशीर नज़ीर बन के आए, जो अंबिया का मिशन जो है कि बशारत और अपना उसका करना, अपना नज़ीर का जो है उसको, तो उस हवाले से तज़किया नफ्स जो है वो बेसत का जो असल जो आपका टॉपिक है, आप जिस पे
کہ یہ اصل مقصد ہے کہ انبیاء کی جو بعثت کا کہ تزکیہ نفس، اور یہی ہمیں جو نام ہے کہ مطلوب ہے کہ ایک انسان کے لیے کہ وہ اس کی زندگی پاکیزہ ہو، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، ہر لحاظ سے. اور وہی اللہ تعالیٰ کو انسان مطلوب ہے جنت کے لیے بھی، جن کی جن کی جو ہے طہارت ہو چکی ہو، پاکیزہ ہو، جن کا کریکٹر جو اکنامک. تو مختصراً تو ذہن میں میرا تھا کہ بڑا اچھا ہے آپ کا یہ جو ہے، ظاہر ہے کہ اس میں یہی مطلب قرآن مجید پڑھ لیں تو اس میں بالکل اس طرح ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سارا، انبیاء کس طریقے سے آئے، کس طریقے سے انہوں نے یہ اپنا وہ مشن کو اس کے لیے انہوں نے. تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ، اور آپ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو پیش کرتے ہیں. تو ایک چیز کی جو جیسا کہتے ہیں تشنگی یا وہ کمی محسوس ہوتی ہے، میں اپنی حد تک میں بات کروں جو میری آبزرویشن ہے، کہ اس میں جو میتھڈولوجی ہے، جیسے آپ نے سورہ اعراف کا کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی، اس میں سے فحش جو ہے، فحش جو ہے اس بہت براڈ اس کی وہ ہے کہ اس کی جو ہے مختلف ہے، اس کا کتنا، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اس میں آپ کی جو ہے یہ بے حیائی، فحاشی اور جو بھی چوری اور جو بھی چیزیں ہیں ساری اس میں ایک نام ہے کہ ساری فحش اس میں آ جاتی ہیں. تو اس میں آپ کا جو ہے کہ آج کل خاص طور پہ پچھلے 15 سال سے جب سے یہ انٹرنیٹ اور خاص طور پہ جب موبائل جو ہے وہ ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی وجہ سے جو فحش پھیلا ہے اور جو پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو نوجوان نسل ہے جس بری طرح اس سے متاثر ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس چیز کا اظہار بھی ہمیں مختلف اس میں صورتوں میں نظر آتا رہتا ہے، جو واقعات مختلف ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، خاص طور پہ پاکستان میں جو اوپر نیچے واقعات ہوئے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی اور اس قسم کے واقعات. ابھی نوجوان لڑکی جو ہے اس کی یونیورسٹی کی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اسی سلسلے میں. تو اس میں آپ کا جو ہے تزکیہ کا ذکر ہوتا ہے کہ تزکیہ، لیکن اس کے لیے جیسے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر دوسرے تیسرے پیج پہ جزا اور سزا، مطلب اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس کا اللہ تعالیٰ بار بار وارن کر رہے ہیں، بار بار کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسے کرو گے تو. منیر صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال کر دیں پہلے. جی اسی سے سوال اسی سے آ رہا ہے. میں نے وہ کہا نا کہ یہ میں کمی جو میں اپنے طور پہ جو تشنگی محسوس کرتا ہوں معاشرے، اس کو میں بیان کر رہا ہوں. کیا محسوس کرتا ہوں؟ جب تک ایسا بیان نہیں کروں گا میں تو ہم سب کیسے میری بات کو سمجھیں گے؟ تو یہ سوال بھی ہے اور میری جو ہے کہ میں وہ. تو اب اگر میں اس کو مکمل کر لوں، مجھے ایک منٹ دیجیے. کریں. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے میں بات کر رہا تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی وہ مطلب ہے کہ جو اس میں ہے کہ پورا قرآن مجید بار بار ہر دوسرے تیسرے پیج پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ریمائنڈ کروایا. تو آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کا تزکیہ اوپر ہوتا ہے، آپ کا ہر اس میں کہ مقصد ہی جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے کہ اس کا مطلب جو ایز مسلمان ایز اے، تو وہ مقصد ہی جو ہے کہ نام بعثت کا، اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد بھی تزکیہ کرنے کے لیے ہے. تو اس میں میتھڈولوجی جو ہے اس میں وہ اس میں مجھے وہ اس میں کہ وہ اپنا خاص طور پہ جو نئی جنریشن ہے اس کو وہ رہنمائی مل نہیں پا رہی کہ ان کو وہ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. کہ اب میں آخری مثال دے کے اس بات کو ختم کرتا ہوں اپنی، کہ وہ جیسے آپ مختلف جو ہے کہ نام ہے کہ آج کل کے جو ہمارے لبرلزم ہے یا سیکولرزم ہے اس میں مختلف جو چیزیں اٹھائی جاتی ہیں کہ بھئی جو اصل چیز کیا ہے، اصل چیز ہے کہ انسان کا کریکٹر ہے کہ اس کی لین دین میں کیسا ہے، باقی معاملات میں کیسا ہے، باقی سب جو ہے وہ. تو اس میں جیسے پردہ ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے. یہ موسیقی پہ آپ کہتے ہیں، موسیقی بالکل صحیح کہتے ہیں آپ، اس میں کوئی حرام کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. فنون لطیفہ میں بات کرتے ہیں آپ، بالکل صحیح بات کرتے ہیں، اس میں کوئی وہ ہمارے جو ہیں علماء اکرام ہیں یا ہمارے جو بھی بنیاد الفاظ کہ وہ اس میں بہت ہی ایکسٹریم رویہ ہے، اور جو کفر کے فتوے اور حرام کے فتوے، تو اس لحاظ سے آپ بات صحیح کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں وہ جو اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں
وہ ہمارے وہ لوگ جو اس چیز کو اس فائدہ اٹھا کے خاص طور پہ نئی نسل ہماری اس سے وہ ایک چیز تو وہ لے لیتے ہیں جی ٹھیک ہے موسیقی حرام نہیں ہے، یہ فنون لطیفہ آرٹ حرام نہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں بیچ میں آپ کو وہ ہوتا ہے کہ اچھا میوزک اچھا کلام، لیکن وہ اتنا اس کا وہ ہوتا ہے اس میں لو اس میں کہ اس کے جو میسج جو ہوتا ہے وہ کراس نہیں ہوتا۔ دوسرا جو ہے اس میں کہ وہ جس سے لوگوں کے اندر جو میں جیسے اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کروا رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ ایسا کرو گے تو وہ چیز کی جو ہے اس میں میتھڈولوجی جو ہے آپ کی پھر حکومتوں کی جو حکومتیں اس کی وجوہات کیا ہیں، اس فحاشی بے حیائی لوگوں کے اندر جو کریکٹر پیدا ہو رہا ہے اس کی جو اس پہ آپ کا وہ زیادہ فوکس نہیں ہوتا، اور جو ہماری حکومت ہیں ان پہ آپ کی تنقید بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح جو ہے یہ ہے میری جو ہے اس میں ایک وہ کہہ لیں ایک ریزرویشنز کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ، میرے ذمہ جو سوالات کہہ لیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ میری کوئی میتھڈالوجی ہے ہی نہیں جی، میں نے تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی میتھڈالوجی بناؤں۔ ہر ہفتے جب سے پیدا ہوا ہوں شعوری طور پر اللہ کی کتاب قرآن مجید سناتا ہوں، اور میں اسی کو اصلاح کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ اگر ہر اتوار کو ہر جمعے کو جب میں پچھلے 45 سال سے قرآن مجید پڑھا سنا رہا ہوں، اس میں آپ کہتے ہیں ہر دوسری تیسری جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر دیتے ہیں، وہ میرے سنانے پڑھانے سے بھی نہیں ہوا تو پھر اللہ جانے اور اس کے بندے جانے۔ میری تو میتھڈولوجی صرف یہی ہے کہ اللہ کی کتاب سناؤ، اللہ کی کتاب پڑھاؤ، عام لوگوں کی اصلاح کا اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں۔ مسعود خان صاحب نے ریکویسٹ کی ہے، آپ ایک لمحے کے لیے انہیں اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہماری محفل میں آنے کا، اور آپ نے بڑی رونق بخشی۔ میرا سوال ملک یمین کے بارے میں، لونڈی اور مالک کے تعلق کے معاملے میں کافی اشکال محسوس ہوتا ہے کہ بغیر کسی نکاح یا بغیر کسی اعلان کے جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور اسلام کی اس اجازت کے بارے میں لوگ کافی اعتراض کرتے ہیں، غیر مسلم بھی اور مسلم بھی۔ اس معاشرے میں جہاں لونڈی اور غلام بہت کثرت سے تھے، اس معاملے میں تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام تو ان کے آپس میں نکاح کی زیادہ ترغیب دیتا ہے تاکہ معاشرے میں لوگ بغیر نکاح کے نہ رہیں، اور ان لوگوں کے لیے آزاد لوگوں میں شادی کرنا ممکن بھی نہیں تھا۔ تو اس کا اصل قانون اور لونڈی اور غلام کے کسی کام میں اس کا اصل قانون کیا ہے نکاح کے بارے میں بھی، اور دوسرا یہ کہ کوئی تفصیلی قانون ہے کیا کہ لونڈی اور غلام جو کسی کام میں ماہر ہوتے تھے اور وہ جا کے کچھ کما کے لاتے تھے، اس کا کتنا حصہ مالک کو دینے کے پابند ہوتے تھے؟ اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے۔ لونڈی اسلام کے نظام کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ اسلام نے یہ انسٹیٹیوشن قائم کیا تھا۔ جب اللہ کے آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی تو اس وقت اس کا رواج بہت بڑھ چکا تھا، اور ساری دنیا میں تھا، عرب میں بھی بہت زیادہ تھا۔ اسلام نے تدریج کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور سب سے پہلے 2 ہجری میں پابندی لگا دی کہ آئندہ کسی کو نہ لونڈی بنایا جائے گا نہ غلام بنایا جائے گا۔ تو اللہ کا شکر کریں کہ ختم ہو گیا یہ معاملہ۔ اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، جو رواج پہلے سے تھا اس کی تدریج سے اصلاح کی گئی ہے۔ آج کے مغربی معاشرے میں اگر کبھی لوگ اسلام قبول کریں تو آپ کو بھی شاید بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کو کچھ عرصہ برداشت ہی کرنا پڑے۔ تو یہ تو ایک مصیبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن یہ کہا کہ فک و رقبہ، ان کی گردنیں چھڑاؤ، آزاد کرو اور ان کو جانے دو۔ تو اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ تو رائج رہی بہت عرصے تک، ابھی اب سے 100 سال پہلے تک اسلام نے تو ختم کر دی تھی، لیکن مسلمانوں نے اسلام کی کون سی بات جو ہے وہ مان رکھی ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ تو میں پھر ملک فیصل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ غامدی صاحب کا شکریہ بھی ادا کر دیں اور دعا بھی کریں۔ غامدی صاحب کا دلی شکریہ ادا کرتے ہیں ہم سب لوگ، انہوں نے بہت وقت دیا، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، صحت اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضل
اور اپنا ہر طرح سے خیر کا معاملہ ان کے ساتھ فرمائے، انہیں ہمیشہ حفاظت میں رکھے، اور اسی طرح ہمیں ان سے استفادے کی توفیق دیتا رہے ہمیں بھی۔ اور ہم طارق صاحب کے بھی بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت، تندرستی اور ایمان عطا فرمائے۔ اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو حفظ و امان میں رکھے اور ایک سچا طالب علم بنا کے رکھے، آمین آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔